सोचना भी मत कि मैं वेट करूंगी। लगी शर्त। एहसन धीरे से मुस्कुराया। आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसने बढ़ चढ़ कर कहा था। एहसन ने दोनों हाथों में इसका चेहरा लिया था और बड़ी आहिस्ते से इसके माथे पर अपने लब रख दिए। वो महसूस कर सकता था कि फातिमा कांप रही है। अपने हाथ इसने हटाए नहीं थे और मुसलसल इसे ही देख रहा था, जिसकी नज़र ज़मीन पर जमी हुई थी। अब भी आराम से नहीं बैठूंगी क्या? एहसन की बात पर वो भुपड़ी थी। इसने सख्ती से एहसन के दोनों हाथों से अपना चेहरा आज़ाद करवाया। आप ही ऐसी चीप हरकत कर सकते हैं और क्या तवक्को की जा सकती है? मैं इससे भी ज़्यादा चीप हरकत कर सकता हूँ, एहसन ने ज़ुमाइनी लहजे में कहा। तो इसने एहसन को घूरा और आराम से जाकर सोफे पर बैठ गई। एहसन ने भी हंसते हंसते हुए जल्दी जल्दी काम निपटाया चाहा, क्योंकि देर तो काफ़ी हो गई थी। फातिमा बार बार एहसन की तरफ देख रही थी कि कब काम ख़त्म हो। वो कागजात उठाए और इससे सब्र नहीं हो रहा था। कुछ लम्हात बाद एहसन का काम ख़त्म हो गया तो इसने सारा कुछ समेटा। आ जाओ फातिमा, लेट जाओ आके। एहसन ने इसकी तरफ देखा तो बेयकीनी ने भुएं उचकाए, यानी वो कब की सो चुकी है। फातिमा का एक बाजू नीचे लटक रहा था, आधी लढ़क रही थी। एहसन ने आहिस्ते से इसे बाजुओं में उठाया और बेड पर लटा दिया। इसके चेहरे से लिट्टें पीछे करते वो थोड़ा सा इस पर झुका था और अपने हक में से कुछ हिस्सा जता गया था। इसे वो इस वक्त बिल्कुल एक मासूम सी परी लग रही थी। इसके ऊपर चादर देता वो साथ ही लेट गया था और इसे देखते हुए सोचने लगा था कि पता नहीं कब वो इसके दिल की धड़कन बन चुकी थी और इसने सोचा भी नहीं था कि वो फातिमा से इस कदर मोहब्बत करने लगेगा। लाइट ऑफ करते इसने भी ये सोचकर आंखें मूंद ली थी कि वो इस रिश्ते को ज़रूर और बहुत जल्द मजबूत करेगा। एहसन ऑफिस से थका हारा वापस आया था। फातिमा टीवी लाउंज में सोफे पर पड़ी सो रही थी। एहसन भी पास पड़े सोफे पर बैठ गया था। एहसन ने एक दो दफ़ा इसे आवाज़ भी दी थी, लेकिन शायद वो गहरी नींद में थी, इसलिए नहीं उठी थी। एहसन के सर में शदीद दर्द था। इसने फातिमा को उठाने के लिए टीवी ऑन किया कि इसका वॉल्यूम थोड़ा तेज़ कर दिया था और वो इसे जगाने में कामयाब हो गया था। वो ज़रा सा कसमसाई थी। आप कब आए? बालों को जूड़े की शक्ल में बांधती वो उठ गई थी, जबकि नींद से आंखें बंद हो रही थी। मैं अभी आया हूँ, एक कप चाय पिला दो प्लीज़। एहसन ने माथे को उंगलियों से दबाया। अगर सर में दर्द हो रहा है तो कम अज़ कम टीवी का वॉल्यूम तो कम कर दे। मेरे सर में दर्द करवाने का इरादा है क्या? फातिमा को गुस्सा था कि इसने मुझे क्यों उठा दिया, लेकिन एहसन खामोश रहा था, जिससे फातिमा मज़ीद तप गई और रिमोट पकड़कर खुद ही टीवी बंद कर दिया। चाय बना दो प्लीज़, एहसन ने एक दफ़ा फिर कहा तो फातिमा को किचन में जाना पड़ा था। सॉसपैन चूल्हे पर चढ़ा कर वो फ्रिज में से दूध निकालने लगी। नींद इस कदर टूट कर रही थी कि आंखें बार बार बंद होती। चाय तैयार होने पर वो मग में डाल रही थी जब हाथ का तवाज़ुन ना रहा और चाय हाथ पर गिर गई। उबलती गर्म चाय इसके हवास खोने में काफ़ी थी। फातिमा ने ज़ोर से चीख मारी थी। मग में चाय तो डाल ली थी, लेकिन हाथ जल चुका था। एहसन जो भी अभी लेटा था, फातिमा की आवाज़ सुनकर वो भागता हुआ किचन में आया था। फातिमा ने अपने हाथ पर दुपट्टा रखा हुआ था और फूंके मार रही थी, जबकि आंखों से आंसू मुसलसल गिर रहे थे। फाती, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या करती हो यार? हाथ दिखाओ मुझे अपना। इसने दुपट्टा पीछे किया था और इसका हाथ देखने लगा। सफ़ेद कलर के हाथ पर रेड कलर का साफ वाज़िया हो रहा था। जलन शदीद थी। एहसन ने फातिमा को पास पड़ी चेयर पर बिठाया और ट्यूब ढूंढने लगा था, लेकिन जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब वो मिलती भी तो नहीं। एहसन ने एक बाउल लिया और इसमें थोड़ा सा पानी डाला और फातिमा का हाथ इसमें डुबो दिया। सॉरी यार, मेरे सर में दर्द हो रहा था इसलिए तुम्हें चाय बनाने का कहा। मुझे पता होता तो मैं कभी भी ना कहता। एहसन ने शर्मिंदगी से कहते हुए दूसरे हाथ से इसके आंसू साफ किए थे। दर्द हो रहा है क्या? वो इससे पूछ रहा था, जो इसकी इस कदर केयर करने पर हैरान थी, और हैरानगी से ज़्यादा वो शॉक्ड थी कि एहसन इसके लिए परेशान है। आज से पहले तो वो ये सब ड्रामा समझती रही थी। हाँ, दर्द तो हो रहा है। इसने एहसन की तरफ खाली नज़रों से देखा था। आओ मैं तुम्हें जेल
جیل لگا دیتا ہوں، کمرے میں پڑی ہوئی ہے۔ اس نے فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ آپ کی چائے؟ فاطمہ نے پاس پڑے چائے کے مگ کی طرف اشارے۔ فکر نہ کرو، چائے تو میں ضرور پیوں گا اور دل و جان سے پیوں گا۔ اس کی خاطر ہی میری بیگم نے ہاتھ جلایا ہے، تو کیا میں اسے ضائع کر دوں؟ اس نے کہتے ہوئے پاس پڑے مگ کو بھی پکڑ لیا تھا اور فاطمہ کو کمرے میں لے آیا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر سب سے پہلے اس نے جیل ڈھونڈی تھی اور اس کے ہاتھ پر لگائی۔ لیٹ جاؤ فاتحہ، آرام کر لو۔ آئی نو تمہیں بہت نیند آئی ہے۔ اس نے فاطمہ کو لیٹنے کا کہا تھا تو وہ بھی چپ چاپ لیٹ گئی، جبکہ احسن جو کہ سر درد کا شکوہ کر رہا تھا، چائے پی کر وہی بیٹھا ٹیک لگا کر سو گیا، اور سوئے سوئے نہ جانے کب وہ فاطمہ کے کندھے پر سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ فاطمہ سے بھلا یہ وزن برداشت ہونا تھا؟ کبھی بھی ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس کی نیند ایک بار پھر ٹوٹی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کا سر اپنے کندھے سے اٹھایا اور تکیے پر رکھ دیا۔ ابھی وہ اٹھنے ہی لگی تھی جب احسن نے اسے بازو گھیرے میں لے لیا تھا، اور ایسا صرف نیند میں ہی ہوا تھا۔ فاطمہ کے گرد احسن کا بازو تھا، لیکن نہ وہ اب اس کا بازو پیچھے ہٹا سکتی تھی اور نہ ہی وہ اٹھ سکتی تھی، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ اٹھ سکتا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسی حالت میں احسن اٹھے۔ اس لیے وہ بھی وہیں لیٹی رہی اور بار بار اس کا بازو ہٹانے کی کوشش کرتی، لیکن ہر بار کوشش ناکام ہو جاتی۔ احسن کے موبائل پر مسلسل میسیجز آ رہے تھے، جو خاموشی میں سکون توڑنے کے لیے کافی تھے، کیونکہ آواز لاؤڈ تھی۔ اس لیے فاطمہ نے احسن کے موبائل کو سائلنٹ کرنا چاہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس کے میسیجز چیک کرنے لگی، حالانکہ ایسا کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میسیجز ثانیہ کے نیم کے تھے۔ فاطمہ کی نظریں اور تیزی سے میسیج چیک کرنے لگی تھی۔ احسن کہاں ہو؟ واہ بھائی کام نکلوا کر تم تو بھول ہی گئے۔ اس طرح کے اور بھی 3-4 میسیجز تھے۔ فاطمہ شادی سے پہلے بھی ایک دفعہ ثانیہ کو احسن کے ساتھ لنچ کرتا دیکھ چکی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، شاید یہ جیلسی تھی۔ اس نے احسن کو اس طرح کے میسیج کیوں کیے؟ کیا احسن کا کوئی تعلق ہے ثانیہ سے؟ ایسے کئی سوال فاطمہ کے ذہن میں آ رہے تھے۔ سیل فون بند کر کے وہ اب مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے وہ احسن کا بازو ہٹا کر اٹھی تھی اور جا کر نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، بے بسی سی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ احسن نے اس سے شادی کیوں کی؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ تھک چکا تھا اور کچھ نہ بن سکا تو رونے لگ گئی۔ جلدی میں اس کا بازو جھٹک کر اٹھنے سے احسن کی نیند ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ شاید نیند میں ایسا کرنے کی وجہ سے فاطمہ یوں غصے میں اٹھی ہے۔ احسن نے ادھر نظر گھمائی تو وہ اسے کارپیٹ پر بیٹھی نظر آئی۔ فاتحہ ایسے کیوں بیٹھی ہو اور تم رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا مجھے، ہاتھ مت لگائیں آپ۔ فاطمہ نے احسن کے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ احسن نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں سمجھا تھا کہ یہ ہچکچاہٹ صرف وقتی ہے، میں اسے تمہاری شرم سمجھتا رہا اور تم اس حد تک مجھ سے نفرت کرنے لگو گی، میں نہیں جانتا تھا۔ احسن نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا، بس کریں آپ، ہر وقت مجھے ہی الزام۔ کبھی آپ نے اپنی طرف بھی دیکھا ہے؟ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ بتائیں، کس چیز کا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ وہ ہذیانی انداز میں چیختی، اس کا کالر مٹھیوں میں جکڑے پوچھ رہی تھی۔ کیا مطلب، کیوں کی ہے شادی؟ اور کون سا بدلہ؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ احسن کو اس کی کم عقلی پر غصہ آ رہا تھا، یعنی حد ہو گئی بے وقوفی کی۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، اور جو آپ کر رہے ہیں میرے ساتھ وہ کیا ہے؟ وہ چیخی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے، کون سا دھوکہ دے دیا تمہیں؟ احسن نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ ثانیہ کون ہے؟ اس کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ فاطمہ کے ذہن میں جو تھا بالآخر وہ بول گئی تھی، ثانیہ میری دوست ہے اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ احسن نے صفائی دی تھی، لیکن وہ مانتی تو تب نہ۔ جھوٹ مت بولیں، میں سب جانتی ہوں، کہہ کر وہ جانے لگی تھی جب وہ اس کو کلائی سے پکڑ کر روک چکا تھا۔ کیا جانتی ہو تم؟ مجھے بھی تو پتہ چلے آخر کہ میری بیوی ایسی کیا بات جانتی ہے جو اسے میرے پاس آنے سے روکتی ہے۔ احسن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنز کیا، کیا اتنا کافی نہیں کہ میں جانتی ہوں؟ اور کیا یہ بھی کافی نہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے صرف ماموں کو کہنے پر مجھ سے شادی کی ہے؟ فاطمہ نے الٹا اسی سے سوال کیا تھا جو اس کی باتیں سن کر پاگل ہو رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو اور کچھ نہیں۔ احسن نے بے بسی سے ماتھے کا مسئلہ، بہت شکریہ بتانے کے لیے۔ میں پاگل ہوں؟ اگر آپ سچے ہی ہیں تو
میں ماموں مامی سے پوچھ لیتی ہوں کہ وہ تو ثانیہ کو جانتے ہی ہوں گے، وہ جتاتے ہوئے آگے بڑھی تھی جب احسن نے ایک دفعہ پھر اس کا بازو پکڑ کر روک دیا۔ تم امی ابو سے کوئی بات نہیں کرو گی، یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے۔ احسن نے ہاتھ اٹھا کر وارن کیا تھا، لیکن فاطمہ کہاں چپ رہنے والی تھی۔ اس کا مطلب آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے راز نہ کھلیں۔ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، تم اپنے مفروضے اپنے پاس رکھو۔ تو اگر ڈر نہیں تو بتانے کیوں نہیں دیتے؟ فاطمہ نے تو آج عہد کر لیا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے چھوڑے گی۔ احسن نے اس کو سختی سے کندھوں سے پکڑا اور اپنے نزدیک کیا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں تم پر اپنا حق کیوں نہیں جتاتا؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ احسن نے غصے سے اس کو اپنے قریب کیا۔ کیونکہ میں ہی ایسا نہیں چاہتی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی اور میری شادی مجبوری کی ہے، اور اگر آپ کو ثانیہ پسند تھی تو آپ نے اس سے ہی شادی کرتے نا۔ واہ، تم نے تو صحیح لاجک نکالا ہے۔ داد دینا پڑے گی تمہیں تو۔ میں اگر چاہوں تو ابھی اسی وقت اپنا حق استعمال کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اختیار ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا، جب میں تمہارا دماغ درست ہو گا نا پھر کچھ سوچوں گا۔ احسن نے اس کو جھٹکتے ہوئے کہا، اور وہ اسے وہاں ہی چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی تپتی رہی۔ فاطمہ بیٹا، احسن ابھی تک نہیں آیا، کال کرو اسے ذرا۔ پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، مجھے تو اتنی پریشانی ہو رہی ہے، انسا بیگم نے تفکر سے فاطمہ کو کہا تھا، جو بظاہر بہت مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ ان دونوں کی لڑائی ہوئی تھی صبح۔ ممانی میں کرتی ہوں کال، پھر بتاتی ہوں۔ اس نے کوئی 20 دفعہ کال کی تھی، لیکن وہ بار بار کاٹ دیتا تھا۔ پھر اس نے میسج سینڈ کیا تھا، ممانی پریشان ہو رہی ہیں، آپ کب آئیں گے؟ میں ان کے کہنے پر میسج کر رہی ہوں، لیکن اس نے رپلائی بھی نہیں کیا تھا۔ کیا کہا ہے احسن نے، کب آئے گا وہ؟ رقیہ بیگم نے دوبارہ پوچھا تو اسے جھوٹ بولنا پڑا۔ ان کی میٹنگ ہے آج، کہہ رہے ہیں تھوڑا لیٹ آؤں گا۔ شکر ہے، میری تو جان نکلی جا رہی تھی۔ آؤ اب تم بھی کھانا کھا لو، وہ تو کھا کر ہی آئے گا۔ جی ممانی، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کھا لیں، میں تھوڑی دیر تک کھا لوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن یاد سے کھانا بیٹا۔ رقیہ بیگم کو لگا تھا شاید احسن گھر جلدی نہیں آیا، اس لیے فاطمہ پریشان ہے، لیکن فاطمہ کو تو اسی بات کا غصہ تھا کہ وہ کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہا، اور دل کے کہیں ایک کونے میں پریشانی بھی تھی، اور پھر خیال بار بار ثانیہ کی طرف چلا جاتا تھا کہ شاید احسن اس کے ساتھ ہو۔ اس شاید کے بعد ایک لمبا سوالیہ نشان تھا، جس سے آگے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب احسن گھر آیا تھا، اور نہ کوئی کھانا نہ پانی، صرف اس وقت وہ سونا چاہتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ پہلے سے ہی براجمان تھی۔ احسن نے اپنے آنے کا ظاہر نہیں کروایا تھا۔ تکیہ سیدھا کر کے اس نے بڑے سکون سے سر رکھا تھا، لیکن تکیہ اتنا سخت تھا کہ وہ دوبارہ بے چینی سے اٹھا۔ دوسری جانب نظر دہرائی تو خیر سے نرم والا احسن کا تکیہ فاطمہ کے سر کے نیچے تھا۔ احسن نے اس سے پوچھنے کا تکلف کیے، بنا اس کے سر کے نیچے سے تکیہ اٹھا لیا تھا، کیونکہ اسے اپنے تکیے کے علاوہ نیند نہیں آتی تھی۔ احسن کے کھینچنے سے فاطمہ کی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے خونی آنکھوں سے احسن کو گھورا اور پھر اس کی طرف جھپٹی تھی۔ تکیہ واپس کریں، آپ نے نیند خراب کر دی ہے۔ بولنے کے ساتھ وہ کھینچ بھی رہی تھی، لیکن احسن خاموش تھا۔ بنا کچھ بولے وہ سر کے نیچے تکیہ رکھ کر لیٹ چکا تھا۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے۔ فاطمہ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بولی جا رہی تھی، لیکن احسن خاموش تھا۔ اس نے فاطمہ کی طرف دوسرا تکیہ دھکیلا تھا، لیکن اس نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے دوبارہ اس کی طرف پھینک دیا، اور جلتی بھونتی اپنے دوپٹے کو گول شکل میں دیکھ کر سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ لیکن ظاہر ہے ایک دفعہ نیند ٹوٹ چکی تھی، اس لیے دوبارہ مشکل سے ہی آنی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر احسن کی طرف دیکھا، جو فل نیند کے مزے لے رہا تھا۔ فاطمہ نے آہستگی سے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن سر ہونے کے ساتھ ساتھ احسن نے اپنا بازو اس طرح اوپر رکھا تھا جیسے وہ تکیہ پکڑ کر سو رہا ہو۔ فاطمہ کو کوئی صورت نظر نہ آئی تو آہستگی سے اس نے اپنا سر بھی تکیے پر رکھ لیا، مگر کچھ ٹیڑھا کر کے، تاکہ احسن کو پتہ نہ چلے۔ صبح جب فاطمہ کی آنکھ کھلی تو فوراً
سے پہلے وہاں سے اٹھی تھی۔ اگر احسن کو پتہ چل جاتا تو نہ جانے کتنے طنز اسے سننا پڑتے۔ فاطمہ اب بنا کہے ہی احسن کی ہر چیز تیار کر دیتی ہوتی تھی۔ اسے کسی بھی چیز کے لیے فاطمہ کو ایک سے زیادہ بار نہ کہنا پڑتا۔ فاطمہ کو بھی عادت پڑتی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ سب اب اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ احسن اٹھ کر فریش ہونے لگا تھا جب فاطمہ نے اسے کے کپڑے نکال رہی تھی۔ اسی دوران احسن کا فون بجا تھا۔ فاطمہ نے پہلے سوچا تھا کہ وہ کال اٹینڈ کر لے کیونکہ کال ثانیہ کی تھی اور اسے تو پہلے ہی اس پر کافی غصہ تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل اٹھایا ہی تھا لیکن کال بند ہو چکی تھی۔ احسن کو آواز تو آ رہی تھی لیکن ظاہری بات تھی وہ ریسیو نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں البتہ باہر آتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا کہ فاطمہ اس کا موبائل دیکھ رہی ہے اور احسن کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اس دن کے وہ میسیجز پڑھ کر غلط ججمنٹ کر لیتی ہے۔ احسن کے آنے پر فاطمہ نے جلدی سیل اس کے تکیے کے پاس رکھ دیا اور خود کمرے کی چیزیں ترتیب دینے لگی۔ احسن نے سیل پکڑ کر سب سے پہلے پاس ورڈ لگایا تھا اور پھر بڑے ریلیکس طریقے سے وہاں سیل چھوڑ کر خود آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ گنگنا بھی رہا تھا۔ شاید اسی بات کی خوشی تھی کہ اس نے پاسورڈ لگا کر بڑا تیر مار لیا ہے۔ احسن جاتے ہوئے کھل کر مسکرایا تھا۔ فاطمہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا کہ آخر وہ اتنا خوش کیوں ہے۔ اس کی نظر بیڈ پر پڑے موبائل پر گئی تو فوراً موبائل اٹھایا لیکن پاسورڈ کا آپشن دیکھ کر اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ تو یہ بات تھی جس کی وجہ سے وہ مسکرا رہے تھے۔ موبائل کو وہیں پھینک کر وہ نیچے ناشتہ کرنے گئی تھی۔ احسن نے ایک دو دفعہ اس کی طرف دیکھا تھا لیکن اس نے ایسے کوئی تاثرات نہیں دیے۔ ناشتہ کر کے وہ چپ چاپ کمرے میں گئی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس بارے میں احسن سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ احسن بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں گیا تھا۔ فاطی ادھر آؤ بات سنو۔ اس نے فاطمہ کو کاموں میں مصروف دیکھا تو بلایا لیکن وہ خاموش رہی تھی کہ کوئی جواب نہ ملا تو وہ خود ہی اس کے پاس گیا۔ فاطی بات سنو نا پلیز۔ اس نے فاطمہ کو ہاتھ پکڑا تو فاطمہ نے چھڑوا لیا۔ کہیں سن رہی ہوں۔ فاطمہ کی کمر احسن کی جانب تھی۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کیا اور اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیوں ناراض ہو لیکن تم میری بات بھی تو نہیں سمجھتی نا۔ مجھے کوئی حق نہیں آپ سے کچھ پوچھنے کا۔ اس نے خفگی سے کہا تھا لیکن احسن کے دل کو شدت سے کچھ ہوا۔ اس نے فاطمہ کو اپنے اور قریب کیا تھا اور اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری زندگی ہو تم، میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، سارے حق تمہارے ہی تو ہیں۔ اس نے فاطمہ کو سامنے کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ فاطمہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔